अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, सिंध असेंबली ने सहाफियों के तहफ्फुज के हवाले से बिल पास किया है। अब एक और बिल कौमी असेंबली में सहाफियों के तहफ्फुज के लिए पेश कर दिया गया है। इसके बावजूद फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सहाफियों की दीगर तंजीमों ने सहाफियों पर बढ़ते हुए तशद्दुद के वाकयात की मजम्मत की है। सोशल मीडिया और सेनेट की राहदारियों में हामिद मीर पर लगाई गई गैर अलामिया पाबंदी पर आज सवालात भी उठाए गए हैं। क्या कहा गया है और आजादी इजहार राय पर क्या कहा गया है, आइए आपको दिखाते हैं। हर चंद साल बाद तकलीफ होती है लोगों को इस्लामाबाद में सरकारी सोच के साथ, सरकारी सच के साथ कि कोई ना कोई तरीका ढूंढा जाए कि मीडिया का गला कैसे ढूंढा जाए, मीडिया की आज़ादी को गर्दन लगाया जाए। ये सारे ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड फार्मूला है। ये हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। अब तो खौफ में लोग डरे रहते हैं। ये किस दुनिया में रह रहे हैं? न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, द वर्ल्ड हैज चेंज। अपना काम ठीक करें और ये ऐसे ये हथकंडे नहीं चलेंगे और इसकी मज़ामत होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी वही बात आ जाती है कि वो एक बातचीत हो रही थी उधर और वो मैं किसी को रोक तो सकता नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बैलेंस, जो पहले भी कहा था, बैलेंस होना चाहिए। और इस किस्म की जो नेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, मैं समझता हूँ कि हमें मोहतात होना चाहिए इन चीज़ों से। और अगर ये इशूज़ हो तो मैं अलग जाती हामिद मीर साहब की बड़ी पहुँच है, बड़े कनेक्शन है और वो अगर चाहें तो बैठ के भी बात कर सकते थे। वो कोई 100 चीज़ें हो सकती हैं। मीडिया पे डायरेक्टली आने का मतलब ये होता है कि आप कन्फ्रंटेशन में चले गए। नाजरीन, ये जो हामिद मीर साहब की गैर अलामिया पाबंदी है, ये कुछ अरसे के लिए है या अभी तक वाज़े नहीं है, लेकिन ये वाज़े है कि हामिद मीर समझते हैं कि इस पाबंदी की वजह जो है वो उनकी तकरीर है जो उन्होंने असदतूर पर हमले के बाद आज़ादी इज़हार राय पर लगाई गई पाबंदियों के हवाले से की। इसी हवाले से जो है उनके पर पाबंदी लगी। और अब बात करेंगे पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस की, उसके बारे में भी बात करनी है। इस हवाले से अभी कानून साजी नहीं हुई, लेकिन इस ऑर्डिनेंस ने एक थरथली सी मचा दी है। अगर ये कानून पास हो गया तो PFUJ के मुताबिक मुल्क में मुकम्मल सेंसरशिप हो जाएगी, जिसकी जद में सोशल मीडिया भी आएगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सदाकत अली अब्बासी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो सेनेट की कमेटी बराए फाइनेंस के मेंबर हैं। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा हमें ज्वाइन करी हैं DSNG पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अहम लीडर हैं। वो कौमी असेंबली की कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मेंबर हैं। और हमें शायद जल्दी आबिद शेर अली भी ज्वाइन कर लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। वजीर मुमलिकत बराए बिजली और पानी रह चुके हैं। अख्तर मेंगल साहब भी जो BNP के सरबराह हैं, हमें दुबई से ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी नफीसा शाह साहिबा, ये जो पाबंदियां लग रही हैं या जो एक ऑर्डिनेंस आ रही है, इसके ऊपर वाज़े तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई अहम ट्वीट नहीं आई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की नहीं आई। हालांकि मरियम नवाज साहिबा ने इसके ऊपर बात की है, नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर बात की है। तो इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ है, जो ये पाबंदियां भी लग रही हैं और जो ऑर्डिनेंस आ रहा है उसके हवाले से? देखिए, पीपल्स पार्टी की आप कमिटमेंट का गेज कर सकते हैं कि सिंध पहला सूबा है जिसने मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कानून साजी की। और मैंने पहले इसलिए नहीं कि मैं उसके लिए क्रेडिट लूं, लेकिन मैंने प्राइवेट मेंबर्स बिल इसलिए दिया कि मैं ये चाहती थी कि हुकूमत में के ऐवानों में जो गर्दिश कर रहा है 8-10 साल से बिल, वो आके पेश हो। और सिर्फ इस खौफ से पेश हुआ वो बिल कि क्या प्राइवेट मेंबर बिल ना आ जाए और क्रेडिट जो है डॉक्टर नफीसा शाह पीपल्स पार्टी न ले जाए, सिर्फ इसलिए। लेकिन हुकूमत की सीरियसनेस का आप अंदाजा लगा लें कि हालात ये हैं कि चेयरमैन हमारी स्टैंडिंग कमेटी के वो जेरे हिरासत हैं, उनके बेल नहीं हो रहे। ये आया दिन हमले हो रहे हैं, सहाफियों के ऊपर आया दिन हमले हो रहे हैं। और फिर जो अभी सेंसरशिप ये पहला मौका नहीं है कि किसी एंकर को आप प्रोग्राम से अलग करें। इससे पहले एक तसलसल से एंकर्स को अपने प्रोग्राम से अलग किया गया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ PTI का हाथ है। PTI की जो फैशिस्ट सोच है उसका हाथ है। पहले दिन से पहले तो एक मईशत जो रोजगार के मौके थे सहाफियों के, उनके ऊपर पहले उन्होंने लात मारी, उसके ऊपर एक तसलसल से उन्होंने सेंसरशिप
کہ نت نئے طریقے جو ہیں وہ انہوں نے اس حکومت میں، اور یہ ایک پورا پیٹرن ہے، یہ ہر 2 مہینے 3 مہینے اس قسم کا ایک واقعہ ہوتا ہے، کسی کو کسی پروگرام سے نکالا جاتا ہے، کسی کو کسی پروگرام سے نکالا جاتا ہے. تو اس پس منظر میں یہ جو میڈیا کے تحفظ کا قانون لے کے آ رہے ہیں، یہ محض ایک لفاظی ہے، اس میں کوئی نیت اس حکومت کی نہیں ہے، یہ صرف اپنی انا کے لیے لے کے آئے ہیں. اور میں نہیں سمجھتی کہ ادھر کوئی سیریسنس ہے، یہ بہت بڑا کنسرن ہے. اور یہ ریممبر دس، یہ صرف صحافیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف کسی انڈیویجول جس کے اوپر اٹیک ہوا یہ نہیں ہے، یہ پورا ایک سیاسی جمہوری کلچر ہے. اور اس سیاسی جمہوری کلچر میں آزادیاں جہاں صحافیوں کے اوپر ایک قدغن ہے، اسی طریقے سے ہمیں اپوزیشن کو بھی دبایا جا رہا ہے. کبھی اپوزیشن کے کھاتے میں جیل ہیں، کبھی نیب کی حاضریاں ہیں، کبھی ای سی ایلز ہیں. تو یہ ایک پورا ایک فیشسٹ قسم کا لباس جو اس حکومت نے اوڑھ کے رکھا ہوا ہے، اس کے اندر یہ سب خامیاں جو ہیں ان کی کرپشن بھی ہو رہی ہے، مس گورننس بھی ہو رہی ہے. کرپشن اور مس گورننس پہ بعد میں آئیں گے، مگر جو آپ نے پوائنٹس اٹھائے ہیں نفیسہ صاحبہ، جو آپ نے کہا کہ ایک کلچر جو ہے وہ بدل رہا ہے. صداقت علی عباسی صاحب، جو نفیسہ صاحبہ کہہ رہی ہیں، دیکھیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم کرپشن ڈرائیو کے اندر نیب جو ہے اپنی کاروائی کریے، مگر جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور بار بار اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر مہینے ایک صحافی آفر ہو جاتا ہے، اس کا کیا کریں؟ بہت شکریہ منیزہ. پہلی تو بات ہے کسی صحافی پہ اگر تشدد ہو وہ تو واقعی کوئی قابل برداشت نہیں ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری انکوائری ہونی چاہیے، اور کسی نے بھی اگر اس پہ کوئی تشدد کیا ہے تو اس کو قانون کے سامنے لانا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. میں بڑی کھلی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد کس نے کون سا شو کرنا ہے، کتنے ٹائم پہ آنا ہے، یہ اس ادارے کا اندرونی معاملہ ہے. اگر جیو والے کہتے ہیں کہ ہمیں کسی حکومتی ادارے نے یا کسی اور ادارے نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو آفر کرنا ہے، پھر تو بات ہے. یہاں بیٹھ کے ایک ایزمپشن پہ ایک بات کر لینی کہ جی فلاں ادارے کی پالیسی کو حکومت ریگولیٹ کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے یہ اننیسیسری ہے. رہی بات کہ جو میڈیا کا ہم قانون لے کے آ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے ایک پورا ایک چینج آ گیا میڈیا میں. آج سے جو 2 سال پہلے تھا آج ڈیفرنٹ ہو گیا. آج لوگوں کے یوٹیوب آ گئے، آج سوشل میڈیا کا رول زیادہ ہو گیا، فیک نیوز بہت زیادہ ہوگی، بہت ساری ایسی خبریں جو ایگزسٹ نہیں کرتی. تو ظاہر ہے ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنا ہے. اگر کسی جگہ پہ حکومت کسی جگہ پہ بھی میڈیا کی آزادی پہ قدغن لاتی ہے، جو قانون آئے گا تو وہ لوگوں کے سامنے آئے گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ایگزسٹنس یہاں سیاسی ہے ہی آزاد میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے. مگر آپ نے وہ آرڈیننس دیکھا ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں؟ دیکھیں ابھی آرڈیننس میں تو اس کمیٹی میں نہیں ہوں، میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں میڈیا کے لوگوں کی پروٹیکشن، اوور آل لوگوں کا تحفظ، کے کوئی مجھے آپ کو دھمکا نہ دے، کوئی جو ملکی قوانین ہیں ان کے تابع ہونا چاہیے، اور وہ قانون پارلیمان بنائے گا. آج یہ پارلیمنٹ جس میں ہماری اکثریت ہے یہ بنائے گا، کل کوئی اور بنائے گا. تو اس طرح کسی کو بے ہنگم چھوڑ نہیں سکتے. ایک قانون کے تابع تو پھر جو پیمرا ہے اس کا کیا کریں گے؟ وہ آپ ڈیزالو کر دیں گے؟ دیکھیں پیمرا بہت سارے ادارے تھے. ایک آپ کا پرنٹ میڈیا کا الگ ہے، الیکٹرانک کا الگ ہے، سوشل میڈیا کا الگ ہے. میرا خیال ہے ان کو کمبائن کر کے ایک ادارہ بنانا چاہیے، جو ادارہ ان تمام جو آپ کے میڈیا کے ڈفرنٹ اور وہ آرڈیننس کے ذریعے کریں گے، بل کے ذریعے آپ نہیں سمجھتے؟ وہ میرا نہیں خیال کہ قانون بھی آئے گا. اگر آرڈیننس کی تو ایک لمٹ ہوتی ہے، آرڈیننس تو ختم ہو جاتا ہے 120 ڈیز. کیا ضرورت پڑ گئی، کیا ہو گیا ایک دم سے کہ آپ کو یہ فل فور ضرورت پڑ گئی؟ دنیا کا ہر ادارہ ہر کام قانون کے تابع ہونا چاہیے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب جدت آتی ہے، جب اس میں ریفارم ہوتی ہیں، جب نئی چیزیں آتی ہیں، اس کو قانون بدلنا پڑتا ہے. یہی قانون آج ہم چینی کو اور کارٹلز کو ہینڈل کرنے کے لیے قانون بدل رہے ہیں، احتساب کو کرنے کے لیے. آرڈیننس صداقت علی عباسی صاحب، دیٹ از دی کوسچن. آرڈیننس دیکھیں، آرڈیننس اگر ہے تو یہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے. اس دوران اگر قانون آ جائے گا اس پہ سارے اعتراض بھی آ جائیں گے، اس کی امپلیمنٹیشن بھی آئے گی، پارلیمان کو اپنا اس میں ڈائریکشن لینے میں بہتری ہو جائے گی. کوئی کیا ڈائریکشن دے رہے ہیں، یہی تو سوال ہے. ڈائریکشن یہ کہ جتنے آپ کے میڈیا پرسنز ہیں ان کا تحفظ ہو، تاکہ اداروں کے معاملات میں جہاں آپ کمزوری ہے کچھ خد و خال میں اس کے آپ کے سامنے رکھوں گی، اس کے اوپر بھی بحث کر لیتے ہیں.
اختر مینگل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جی دبئی سے. اختر مینگل صاحب, آپ کی ملاقات بھی ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پہلے, تو کیا بات ہوئی ان سے؟ آج ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ آرڈیننس کی بات ہو رہی ہے جو آنے والا ہے, ٹیبل ہونے والا ہے میڈیا کے حوالے سے, اور اس کے اندر بہت ساری قدغنیں لگیں گی, جس کے اندر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا یہ موقف ہے کہ سینسرشپ ہو جائے گی مکمل طور پہ. ایک جو میڈیا ہے اس کی جو ایک انڈیپینڈنس ہے اس کے اوپر قدغنیں لگ جائیں گی, نہ صرف میڈیا کے اوپر مگر سوشل میڈیا کے اوپر بھی. تو اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کہاں کھڑی ہوگی, کیونکہ اب تو اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے؟ تھینک یو مسٹر. دیکھیں جہاں تک بلاول بھٹو صاحب کا تعلق ہے, وہ کسی کال کے لیے آئے تھے میرے پاس یہاں پہ دبئی میں. کچھ میڈیکل ایشوز ہیں ان کے حوالے سے ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. اور جہاں تک آرڈیننسوں کا تعلق ہے, لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے میرے خیال میں اتنی امینڈمنٹیں یا اتنی بل نہیں آتے جتنی آرڈیننس آتے ہیں. تو اب پتہ نہیں کون سا آرڈیننس ہے, آرڈیننس ٹیکسیز کے آرڈیننس آتے ہیں یا دوسرے کوئی صدارتی آرڈیننس ہیں. مطلب ایک بات ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ دن بدن جو قطعاً لگائی جا رہی ہے میڈیا کی آزادی پر, میں یہ نہیں کہ وہ اس میں صرف موجودہ حکومت ہی صرف ذمہ دار ہے, مگر پچھلی حکومتوں کو بھی کا جائزہ لیں تو اس ملک کی ایک فطرت ہمارے قرآن کی بن گئی ہے کہ وہ ان میں جو برداشت کا معاہدہ بہت کم رہ گیا جی, کیونکہ وہ شاہی حکمران بنتے ہیں. جب یہ کوئی الیکٹڈ پرائم منسٹر یا الیکٹڈ نمائندگان جو ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق ہے اور وہ اپنے اوپر کسی بھی طرح کی تنقید برداشت نہیں کر سکتے. یا تو یہ شاہی حکمرانوں میں اپنی فطرت ہوتی ہے یا ڈکٹیٹروں میں بھی فطرت ہوتی ہے, اور دونوں کی سوچ جو ہے یکساں ہے, ان کو ہم الگ نہیں کر سکتے. اچھا, اب دیکھا جائے موجودہ دور میں پارلیمنٹ بھی ہے, موجودہ دور میں حکومتیں بھی ہیں, کیبنٹ بھی ہے جی. کیا یہی کیبنٹ یہی پارلیمنٹ دولت کے دور حکومت میں نہیں تھے؟ کیا یہی پارلیمنٹ یہی کیبنٹ جو ہے اسمبلیاں آپ کی مشرف دور حکومت میں نہیں تھی؟ تھی تو صحیح, لیکن اس کو نام دیا جاتا تھا کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. تو آج اگر وہی قدغن ہوں, جمہوری انداز میں کوئی اپنا نقطۂ نظر بیان نہ کر سکتا ہو, کسی کو اس بات کی اجازت نہ ہو کہ آزادی کے تحت جو ہے اپنا قلم چلا سکیں, اور اس کا قلم بھی کسی کی بندوق کو یا کسی کی گولی کا محتاج ہو, تو اس کو دائمی مارشل لا آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو جمہوری نظام بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا, یہ بہت بڑی آپ نے اسٹیٹمنٹ دی, بہت شکریہ اختر مینگل صاحب, آپ نے ہمیں دبئی سے جوائن کیا. ناظرین, ہمیں مصدق ملک صاحب نے جوائن کر لیا ہے, سینیٹر مصدق ملک صاحب نے, چونکہ عابد شیر علی سے بھی ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا تھا. بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب, آپ نے ہمیں امریکہ سے جوائن کیا ہے. ہم اس وقت بات کریں جی پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس کی. ہمارے ساتھ نفیسہ شاہ صاحبہ بھی موجود ہیں, صداقت علی عباسی صاحب بھی ہیں. ادھر اختر مینگل صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آرڈیننسز لے کے آ رہے ہیں جہاں پہ قدغنیں لگ رہی ہیں میڈیا کے اوپر, تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ ایک ایسے مرحلے میں جا رہے ہیں جہاں پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ایک طریقے سے آمریت کو بحال کر دیا. تو یہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آمریت کو بحال کیا کر دیا ہے, یہ آمریت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ ایک فیشسٹ حکومت ہے. آپ تو کمال باتیں, بڑی نوانسڈ باتیں کر رہی ہیں کہ پتہ نہیں قدغن لگا دی جائے گی اور اظہار رائے پہ پابندی ہو جائے گی. یہاں پہ لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں, جو صحافی ہیں گھروں میں گھس کے ان کو مارا جا رہا ہے. یہ تو بڑی دور کی بات ہے. کیا آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ وہ جی کسی کی اظہار رائے پہ پابندی ہو جائے گی؟ آپ بولیں تو صحیح اس ملک کے اندر. تو یہ خان صاحب جو ہیں, یہ کسی کا چاہے وہ اختلاف رائے ان کا جہانگیر ترین سے ہو, چاہے ان کا اختلاف رائے جو ہے وہ کسی اپوزیشن کی جماعت سے ہو, چاہے ان کا اختلاف رائے جو ہے وہ اس وقت میڈیا سے ہو, وہ اختلاف رائے برداشت ہی نہیں کر سکتے. اس میں کیا شک ہے؟ اب یہ جو قانون آ رہا ہے, یہ قانون ہے کیا؟ قانون یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو صحافت سے نکالا جا رہا تھا زور جبر کر کے, اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے یہ یوٹیوب چینل کے اوپر اپنی اظہار رائے کر رہے تھے, اب یہ قانون ہے کہ اس کو بھی بند کیا جائے.
यानी उन पे भी कदगन लगाई जाए। यानी छोड़ दें इस बात को कि आपने किसी को मीडिया से निकलवा दिया, टेलीविजन से निकलवा दिया, आपने जोर डाला, आपने उनके एड्स बंद किए या आपने दीगर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। हुकूमत वक्त हैं तो ताकत का और कैसे करेंगे इस्तेमाल। लेकिन ये तो चलें, एक बात रही, अब आप ये कह रहे हैं कि वो सोशल मीडिया के ऊपर जाके क्यों अपनी इजहार राय कर रहे हैं, तो भाई बंद कर दें, सब बंद कर दें, यूट्यूब चैनल भी बंद कर दें। जो बात आपका कसीदा ना हो उसको आप समझें ये मुल्क की मुफाद में नहीं है, उसको गद्दार कहें, उसको काफिर कहें, उन लोगों को गोलियां मारें जिस तरह आपने एहसन इकबाल साहब को मारी, तो करें, जो आपके जी में आए करें। ऐसी ताकत को क्या करना साहब, ऐसी ताकत ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो ये ना कर सके कि आवाज लोगों की बंद कर दे मुल्क के अंदर, तो वो क्या प्राइम मिनिस्टर? ये है रवैया। मुल्क सारा ऑर्डिनेंस के जरिए चल रहा है। मुझे आपको रिमाइंड कराना होगा कि खुद इमरान खान साहब जो हैं वो कहते रहे हैं कि हम मीडिया की आज़ादी में यकीन रखते हैं, बल्कि उन्होंने हामिद मीर साहब की बहुत तारीफ की। उन्होंने बाकी सहाफ़ियों के साथ कहा कि जी हम मीडिया के साथ खड़े हैं, और यहाँ तक कहा कि जो हमारी हुकूमत है, पीटीआई की जो सक्सेस है वो मीडिया की वजह से है, बल्कि सोशल मीडिया की वजह से है। तो ये जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस है, इसमें क्या क्या है हम आपको ये भी बताएंगे, मगर छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। स्पॉटलाइट है मीडिया आजादी के ऊपर, और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस जो है वो एक आने वाला है, अभी तक आया नहीं है। नफीसा शाह साहिबा, नेशनल असेंबली के अंदर कैसे एक डिवाइडेड ऑपोजिशन जो है वो, अगर आप कहते हैं कि ये हुकूमत जो है ये कदगने लगा रही है और इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, कैसे खड़ी होगी? देखिए, मैं नहीं समझती कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं या ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे कायदे हैं, ऐसे कवानीन हैं या फिर आइन है, उसके ऊपर तो दो राय हो ही नहीं सकते। और मुझे हैरत होगी अगर पीटीआई जो है वो ऐसे कानून की तौसीक करे या उसको अप्रूव करे जिसकी इनहेरेंट ही वो बदनीयती पर मबनी है, जो कि ये मीडिया अथॉरिटी है। इस मीडिया अथॉरिटी का जो कानून है ये बिल्कुल बदनीयती पर मबनी है, और ये मेरे ख्याल से दिस डे एंड एज में ये बड़ा मुश्किल होगा इसको कैरी थ्रू करना, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है, जो यूथ है, जो सोशल मीडिया ने जो गेन्स किए हैं, ये ग्लोबल विलेज है, ये आप अलग नहीं रख सकते इसको, सारे सिलसिले को। तो ये इनकी भूल है अगर ये समझते हैं कि इसको विदाउट रेजिस्टेंस के पास इससे ज्यादा डिसेंट होगी, इससे ज्यादा। और मुझे हैरत है कि ये हुकूमत तो एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो एक सहाफी या वो क्या कह रहा है, एक यूट्यूब चैनल में उसके 3000 या 5000 फॉलोअर्स हैं, उससे डर जाते हैं। तो आपको ये हमले जो हैं, अगर इन्होंने इनका नहीं वास्ता बिला वास्ता, लेकिन इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे फिर इस किस्म के, तो आई थिंक कि ये बहुत अफसोसनाक बात होगी। और ये जो ऑर्डिनेंसेस का मामला है, इसमें बहुत बड़े सवाल हैं। ये ऑर्डिनेंसेस लगाते हैं लोगों को अपॉइंट करने, लोगों को डिसमिस करने, उनके टर्म्स खत्म करने, सेंसरशिप कराने, आइन की पामाली करने, हर हक की धज्जियां बिखेरने, ये ऑर्डिनेंसेस का ये आ गया है। और हर कॉन्टेक्स्ट में इनको फेर लेते हैं। ये तो ये बहुत बड़ा चार्ज शीट है सदारती महल के ऊपर, और मैं यकीन करें मेरा तो बहुत दिल चाहता है कि एक ना एक इम्पीचमेंट की दरख्वास्त जरूर चली जाए सदर के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सदारती महल को इस्तेमाल किया है और इसका मिसयूज किया है, उल्टे सीधे ऑर्डिनेंसेस, अगर इनकी पूरी आप रिकॉर्ड और लिस्ट देखें तो तकरीबन 90% ऐसे ऑर्डिनेंसेस हैं जो बिल्कुल इनकी लीगैलिटी भी क्वेश्चनेबल है, उनकी नीयत भी क्वेश्चनेबल है, उनका इफेक्ट भी क्वेश्चनेबल है। अच्छा, इसके साथ मैं एक सवाल भी जोड़ देती हूँ सदाकत अली बासी साहब, ये जो है ना ऑर्डिनेंसेस, और ये खास तौर पे जो ऑर्डिनेंस आ रहा है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी स्पिरिट से तसादुम करता है। इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट, क्योंकि इसके अंदर अगर मैंने ये माइक भी बाहर से मंगवाना हो ना तो मुझे हुकूमत से एनओसी चाहिए। तो देखिए इसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, और ये भी कहा गया है कि अगर कमीशन जो है वो आपके खिलाफ फैसला कर दे तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, आप सेशन कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। अब अच्छा, ये तो आप अपेलेट कोर्ट में से ले रहे हैं। एक तो आपका सवाल है कि इससे पहले मैंने दोनों ऑपोजिशन के ऑनरेबल मेंबर्स की बात सुनी,
تو حکومت کے خلاف نفرت اور بے بسی میں اتنی غیر منطقی گفتگو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا. دونوں پڑھے لکھے میرے معزز ممبران ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے تو پتہ نہیں کیا بول دیا کہ یہ فیشسٹ ہیں اور یہ گلے دبا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. دیکھیں کون بے وقوف یہ کہہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ بند کرنے لگیں. آپ سوشل میڈیا, میں آپ کے خلاف کوئی الزام لگا دیتا ہوں سوشل میڈیا پہ, آج تو قانون ہے ہی کوئی نہیں, آزاد ہے, کھلے جو جس کے مرضی. پیکا کیا ہے نہیں سنیں پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ. مجھے اگر میں آپ دونوں کی بات سنی ہے, میں نے آپ کی بات سنی ہے, ذرا پلیز میری سن کے پھر اپنی بات پہ کامنٹ کیجیے گا. آپ اپنی بات اس وقت جو قانون ہے, جی میں اگر بات کر لوں پھر آپ بولیے گا. اس طرح جو قانون ہے وہ جو پرنٹ میڈیا اس کا الگ قانون ہے, الیکٹرانک میڈیا پیمرا کے نیچے آتا ہے, سوشل میڈیا کے پاس کوئی قانون ہی نہیں ہے. تو جو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ایک قانون بنائیں تاکہ کوئی آپ کے خلاف اگر کوئی ایسی کوئی سوشل میڈیا کو استعمال کرتا ہے تو اس کے خلاف کوئی قانون ہو. تو ڈیفیمیشن کا بھی تو ہے نا جی. دیکھیں ڈیفیمیشن کا کیا قانون ہے نا, سالوں کے کوئی فیصلہ نہیں آتا. دیکھیں فیصلہ آیا نا, اور کہاں آیا, میں پہلے نیشا شفیع کیس کے اندر. پہلے میں ان کی دونوں کی بات کا جواب دے دوں کہ یہ حکومت ہے گلے دبا رہی ہے. کوئی کسی پرائیویٹ چینل کی مرضی ہے کہ وہ کس صحافی کو رکھتا ہے. اگر چینل کہے کہ مجھے حکومت کا دباؤ ہے پھر تو ہم بات مانیں. ان کو چینل نے آپ کو کیا کہا ہے؟ انہوں نے مفت کی ہمدردی اور حکومت کے خلاف بیچاروں کا بس نہیں چل رہا کہ یہ ٹکرے مارے ہیں دیوار پہ جا کے کہ عمران خان کیوں کریڈیبل ہے. آپ جو کچھ کھایا پیا جس نے بھی ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. کوئی صحافی ہے, کوئی عام آدمی ہے, ایک قانون ضابطے کے تحت وہ کام کرے گا, اور وہ قانون ضابطہ پارلیمان کے اندر آئین کے حدود کے اندر رہ کے بن سکتا ہے. ہم اچھا مگر آئین کے سے تو یہ باہر ہے نا, آرڈیننس. اگر کوئی آئین سے باہر ہوگا منیزے تو وہ نہیں چل سکتا. آپ ساری باتیں اسمپشن پہ اور اپوزیشن کے رونے دھونے پہ نہ کریں. یہ رو دھو رہے ہیں, کل ایک دوسرے کے خلاف تھے, آج ہمارے خلاف ہیں. خان صاحب کے فیوریٹ اینکر تھے نا حامد میر صاحب, میرے فیوریٹ اینکر آج ہمارے بھی فیوریٹ ہیں. تو آپ انہوں نے پوچھا نہیں کہ کیا ہوا؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں میر صاحب کا احترام ہے, میر صاحب کا ادارہ جیو ہے, جیو جواب دے. پہلی بات میں سمجھتا ہوں کہ ایک معاملہ ہوا, اس معاملے کی کوئی انکوائری کوئی انویسٹیگیشن کیے بغیر اگر آپ اس طرح اداروں کا نام لیں گے, ان اداروں کا جو آ کے میڈیا پہ اپنا جواب نہیں دے سکتے, تو میرا خیال ہے یہ ان کی طرف سے غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا. آپ انویسٹیگیٹ کرتے, اس ادارے نے یہ کیا. کون انویسٹیگیٹ کرتا؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں. نہیں سر, کون انویسٹیگیٹ کرتا؟ قانون ہے ملک کا. کون کرے گا بھائی؟ جس گورنمنٹ کرے گی نا جی. دیکھیں نا, جس کے خلاف اگر یہ پہلی تو بات ہے گورنمنٹ انکوائری کر رہی ہے, میرا خیال ہے اس پہ کر رہی ہے گورنمنٹ انکوائری کر رہی ہے. اچھا یہ نہیں ہمیں پتا تھا. کوئی اگر کسی صحافی کو مار پڑی ہے, اس سے تشدد ہوا ہے, بالکل انکوائری. اچھا طور پہ تو انکوائری ہو رہی ہے, یہ بات تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا, طور کی بات کر رہا ہوں. اچھا اگر اس کے بعد کسی صحافی نے کوئی ایسی باتیں کی ہیں جو ملک کے ضابطے قانون کے خلاف, آپ کے اداروں کی انٹرنیشنل جو آپ کے خلاف جو ڈس انفو اس وقت لیب چل رہی ہیں, ان کو کوئی مٹیریل دے گا تو وہ اپنا جواب دے گا. کوئی حکومتی پابندی نہیں ہے, جیو جانے اور حامد میر صاحب جانے. ٹھیک ہے یہ اسمپشن ہے, مفروضے ہیں, ان کا غصہ ہے, ان کا خیال ہے کہ ہم ان کے خلاف کیوں کرپشن کے خلاف ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا, ظالم ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مصدق صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس ہم لوگ جو ہے مفروضوں پہ چل رہے ہیں. جی میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو, آپ کے سامنے یعنی پورا ملک تماشا دیکھ رہا ہے, ہنس رہا ہے اس بات پہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی چینل کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے. آپ لوگ ہنسیں گے, آپ چینلز بند کر دیتے ہیں, آپ چینلز کے نمبر بدل دیتے ہیں, 7 نمبر کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کو 85 پہ لے جاتے ہیں, پھر اس کو 50 پہ لے آتے ہیں, پھر اس کو 14 پہ لے جاتے ہیں تاکہ لوگ وہ پروگرامز نہ دیکھ سکیں. صحافیوں کو آپ نے نکلوایا, آپ صحافیوں سے پوچھ لیں, اور اگر آپ کو واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہے صحافت کی آواز سے تو آپ یہ یوٹیوب چینل کیوں بند کروا رہے ہیں بھائی؟ مسئلہ کیا آپ کو, آپ چاہتے کیا ہیں؟ یعنی کوئی شخص آواز نہ اٹھائے, کوئی شخص آپ کو کرٹیسزم نہ کرے. ایک منٹ بھائی بات تو کر لیں, میں نے تو آپ کی پوری بات سنی. نہیں سوال بعد میں کیجیے گا نا. دیکھیں آپ نے نفیسہ کا سوال روکا ہے اس وجہ سے کہ آپ بات کر لیں, تو مجھے بھی بات کر لینے دیں. آپ آڑ میں فیٹف کی آڑ کے اندر قانون لے کر آئے جس میں آپ نے قانون بنا دیا کہ لوگوں کی بچیوں کے, لوگوں کی بیٹیوں کے, بیگم کے, ان کے اپنے کمپیوٹرز آپ ہیک کر سکیں. یہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے. آپ ان کے ٹیلی فون ہیک کر سکیں, آپ میجسٹریٹ سے اجازت لے کے ان کے گھر کے اندر سیکرٹ جو پولیس والے ہیں وہ لگا سکیں,
ان کے پیچھا کر سکیں. آپ اس ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ یہ انسانی حقوق کی پامالی باقی دنیا کے اندر تو کہیں نہیں ہوتی. یہ صرف پاکستان کے لیے وہ خاص ایک فیٹف آپ لے کر آئے, اور جب وہ بل سینٹ نے ریجیکٹ کیا تو آپ نے جوائنٹ سیشن میں اس کو اپروو کروایا. کیوں اپروو کروایا بھائی آپ نے؟ کیا آپ کو اتنی مصیبت آئی تھی اس طرح کے ڈریکونین قوانین جو ہے پاس کروانے کی؟ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی ہم تحقیق کر رہے ہیں, فلاں کی کس کی تحقیق کر رہے ہیں؟ آپ کے دور کے اندر جو صحافیوں کے ساتھ ہوا ہے, مجھے بتائیں کس چیز کا رزلٹ آج تک آپ کے سامنے آیا ہے؟ آپ آرڈیننسز کیا لاتے ہیں؟ طارق بنوری کے نام سے آرڈیننس لے کر آئے HEC میں, اس وجہ سے کہ کرپشن ہو رہی تھی 35 ارب روپے کی. آپ نے ایک من پسند آدمی کا آڈٹ نہ ہونے کے لیے 30 ارب روپے کا آڈٹ نہ ہونے کے لیے ہیڈ آف HEC ڈاکٹر طارق بنوری کو نکالا آرڈیننس کے ذریعے, ایک بندے کا نام لکھ کے کہ اس کی جو آئینی 4 سال کی اس کی جو ٹینیور تھا, آپ نے اس کو کاٹا کہ اس کو باہر نکالے. یہ کیسے آڈٹ کر سکتا ہے ہمارے من پسند آدمی کا؟ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ناموں کے ساتھ ملک کے قوانین بنا رہے ہیں, صرف افراد کو نکالنے کے لیے, لوگوں کے YouTube چینل بند کرنے کے لیے. وہ خدا کا خوف کریں یار. نفیسہ صاحبہ, کیا بات اتنی سادی ہے؟ چونکہ دیکھیے اگر یہ آرڈیننس لے بھی آتے ہیں, پاس ہو بھی جاتا ہے, تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ GSP پلس سٹیٹس جو ہے اس کے اندر جو ابھی ریویو ہونے لگا ہے پاکستان کا سٹیٹس اگلے سال, اس کے اندر واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا انڈیکس اور جو صحافیوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم ایک رپورٹ شائع کریں گے, اس کو دیکھیں گے, اور اگر ہمیں لگا کہ نہیں پاکستان جو ہے انٹرنیشنل کنونشنز کی خلاف ورزی کر رہا ہے, صحافیوں پہ تشدد کر رہا ہے, تو پھر ہم GSP پلس نہیں دیں گے. اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ صداقت صاحب معیشت پہ پڑے گا, چونکہ ہماری جو وہاں پہ ایک منڈی ہے ٹیکسٹائلز کی, وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. کیوں نفیسہ صاحبہ؟ جی آئی ہوپ کہ یہ کنسیڈر کریں. نہ صرف یہ, لیکن جیسے میں نے کہا اس وقت دنیا اس وقت ایک گلوبل ولیج ہے. جو سوشل میڈیا, انٹرنیٹ, آن لائن سسٹمز ہیں وہ اب آپ کی معیشت سے ٹائیڈ ان ہے. یہ صرف سوشل اور پولیٹیکل اس کے اینگل نہیں ہے, یہ آپ کی معیشت سے ٹائیڈ ان ہے. اور یہ پہلے جو ہم نے ایک پاکستان کو بالکل ایک آئسولیٹ کیا ہوا ہے آج بھی انہی حرکتوں کی وجہ سے, اور مزید ہم اپنے آپ کو جو ہیں وہ دھکیلیں گے, مزید ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں گے. تو میں سمجھتی ہوں جیسے میں نے کہا کہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ سمجھتے ہیں, لیکن پھر اس قسم کی جو یہ جو ویجیلانٹزم ہے صحافیوں کے ارد گرد, یہ بہت ہی تشویشناک ہے. اور مجھے بالکل ان کی یہ جو صحافیوں کی پروٹیکشن کا بل ہے, ان کی مجھے بالکل نیت پر شک ہے کہ ایک ہاتھ سے وہ بل لے کے آتے ہیں, وہ منسٹر صاحبہ وہ لہراتی ہیں, اور دوسرے ہاتھ سے آپ دیکھیں کہ وہ اسی وقت جو ہے وہ میڈیا اتھارٹی بل جو ہے اس کی بات ہوتی ہے. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. یہ بات انہوں نے خان صاحب کی کریڈیبلٹی, جی یہ جو نفیسہ صاحبہ کہہ رہی ہے نا, یہ خان صاحب کی کریڈیبلٹی کے پر اس لیے سوالیہ نشان اٹھایا گیا کہ جی آپ کی تعریف ہوئی. نہیں, ایک مجھے خان صاحب کی کریڈیبلٹی کے داستان تو دیکھ لیں نا, ان کے ایگزامپلز آپ دیکھ لیں. خان صاحب کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ آپ رنگ روڈ والے سکینڈل میں دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے جو مین اس میں بندہ امپلیکیٹڈ تھا اس کو بھگا دیا. اس سے پہلے آپ شوگر اسکیم میں دیکھ لیں, جو مین بندہ تھا وہ آپ نے باہر بھیج دیا, وہ محلوں میں رہ رہا تھا. اب صرف آپ اس کو اس لیے پنش کر رہے ہیں کہ اس نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے, اس کو ایک کیرٹ اینڈ اسٹک. یہ خان صاحب کی کریڈیبلٹی ہے. خان صاحب کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ انہوں نے اپنے بظاہر فارغ کیے ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں انہوں نے کسی کو GS بنا دیا ہے. اچھا, اب جو صداقت علی واسی صاحب بالکل بے چین ہے, آپ کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. زلفی بخاری کے اوپر بتا دیں جو انہوں نے, وہ تو ملک سے باہر چلے گئے. کوئی ECL نہیں ہے, تمام باتیں مفروضے. پہلی بات زلفی بخاری پاکستان سن لینا, لوگ دیتے ہیں باقیوں کو جواب دینے دینا. اور یہ میرا پوائنٹ ہے نا کہ باقیوں کو اپوزیشن لیڈرز زرداری صاحب کو آپ باہر نہیں جانے دیتے, ادی فریال ٹالپور صاحبہ کو آپ باہر نہیں جانے دیتے. تو یہ کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے, اس کو آپ باہر نہیں جانے دیتے, اور یہ راتوں رات بھاگ جاتے ہیں, راتوں رات آپ ان کو فرار کر لیتے ہیں.
جو وہ بات کر رہی ہیں زلفی بخاری کی، میں اس پہ آ رہا ہوں، اس پہ آ رہا ہوں. تیسری بات، ایک انہوں نے کہا کہ فیٹف میں پتہ نہیں بچیوں کے یہ پتہ نہیں اتنے جذباتی آج ہوئے. فیٹف تھا کہ منی لانڈرنگ نہ ہو. فیٹف ہمارا قانونی ہے، انٹرنیشنل آبلیگیشن ہے کہ ابھی آپ کو جی ایس پی پلس کی فکر ہے. جو پورا فیٹف آپ کو پابندیاں لگانا چاہ رہا ہے کہ آپ کے ملک میں لوگ چوری کا پیسہ لے کے آتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، اس کو ان کو بڑی تکلیف ہے. اب رہی زلفی بخاری کی، بڑا فنی پوائنٹ ہے، زلفی بخاری پہ کوئی کیس ہوا ہے؟ کسی انکوائری میں اس کی رپورٹ آئی ہے؟ یہ آپ کی خواہش ہے؟ نہیں، رپورٹ میں نام تو آیا ہے نا کوئی. اب ڈاکٹر صاحب میں بات کر لوں، پھر آپ جتنا مرضی ہنسیے گا، کیونکہ آپ کی ہنسی پہ مجھے ہنسی آ رہی ہے. اچھا چلیے. کہ ان کی خواہش ہے کہ جہاں نواز شریف صاحب پہ ان کا نام ہے ای سی ایل میں، کیونکہ وہ عدالتوں سے بھگوڑے ہیں، ان کی جگہ پہ ساتھ زلفی بخاری ان کے ساتھ بیلنس کیے رہے. مجھے بتا دیں کون سا ملک کا قانون ہے زلفی بخاری کی فریڈم ٹو موومنٹ کو روک سکتا ہے؟ اگر کوئی ایف آئی آر ہے، کوئی انکوائری رپورٹ ہے، کوئی اس لیے کہ ان کو پسند ہے کہ زلفی بخاری کا نام آئے، زلفی بخاری ملک میں اندر آ کے بند ہو جائے. اچھا مجھے آخر میں بالکل چند مجھے آپ بتا دیں نا، مجھے پاکستان کا قانون بتائیں جس کے تحت آپ کی خواہش پہ ہم زلفی بخاری کو خورشید شاہ کے ساتھ بند کر دیں، یا زلفی بخاری کو نواز شریف کی طرح مفروض ڈکلیئر کر دیں. کیوں کریں؟ اچھا چلیں، مجھے بتائیں نا، کوئی قانون بتائیں، کوئی توجیہ بتائیں، کوئی مجھے اخلاقی بات. جی مصدق صاحب وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، چلیں ان سے کامنٹ لے لیتے پھر کنکلوڈ کرتے. جی مصدق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کامنٹ لینا ہے آپ نے؟ زلفی بخاری صاحب اتنے نیک اور پارسا آدمی ہیں، ان سے ریزگنیشن کیوں لیا؟ بھائی اس نے خود اخلاقی معیار قائم کیا، خود ریزائن کیا، کوئی پابندی نہیں ہے. مجھے آپ وہ رپورٹ کا وہ حوالہ دیں، پیج نمبر بتائیں جو کمشنر راولپنڈی گلزار شاہ صاحب نے رپورٹ بنائی ہے، اس میں زلفی بخاری کا نام ہے. آپ کی خواہش ہے؟ میں آپ کو، ارے بھائی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، انہوں نے کیا بد اخلاقی کی کہ اخلاقی ذمہ داری کے طور پہ انہوں نے ریزائن دے دیا؟ اور پھر ہر بندے کا لیول ہوتا ہے، یہ نہیں کہ میاں صاحب کی طرح پورا پاکستان جیت رہا. میاں صاحب آپ کا بین الاقوامی پیپرز میں نام آیا ہے، آپ عہدہ چھوڑیں، اپنا انویسٹیگیشن کرائیں. زلفی بخاری نے تو نام بھی دیا، ریزائن کر دیا. زلفی بخاری سے آپ نہیں مل سکتے، کوشش کریں. اچھا وہ ملنا نہیں چاہ رہے، پہلے عدالتوں میں میاں صاحب کو پیش کریں اور زرداری صاحب سے سیکھیں. کم از کم پاکستان میں تو ہے. بہت بہت شکریہ صداقت علی باسی صاحب. آپ کہیں کہ زلفی بخاری کو جانے دو یار، جانے چلا گیا نا بھائی، قانون ہے، آئین ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. مصدق اور میاں صاحب کو بھی واپس لے بہت بہت شکریہ، آپ نے امریکہ سے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. نفیسہ صاحبہ ایز یوزول بہت شکریہ. صداقت علی باسی صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین، سیاستدان تو روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، آج صحافی بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ اس آرڈیننس کے اوپر بھاری ہو. خدا حافظ.